अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 जनवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VJNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई और झड़पों के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि LOC पर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। निहत्ती शहरी आबादी को भारत की जानिब से टारगेट किया गया है और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने पहल की है इश्तियाल अंगेज़ी में, लेकिन आप जानते हैं भारत का मीडिया हमेशा झूठ बोलता है। हकीकत यह है कि भारत पहल करता है और फिर पाकिस्तान के हाथों भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब नाज़रीन जो रात गए ये झड़पें हुई हैं, ये लड़ाई हुई हैं, इसके अंदर भारत की 6 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, 2 भारतीय फ़ौजी हलाक जबकि 5 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमले के नतीजे में मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा है, 2 शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। मुसलसल भारत पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात ख़राब कर रहा है, इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ा रहा है ताकि बड़ी जंग शुरू की जाए। आप जानते हैं जब से पुलवामा हमले का ड्रामा दुनिया भर के सामने पाकिस्तान ने बेनकाब किया है, तब से भारत अब एक मरतबा फिर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश करके पाकिस्तान पर हमलों की प्लानिंग कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस हवाले से बाकायदा डिस्कशन की है, मीटिंग हुई है, खुफिया राब्ते हुए हैं, सीक्रेट मीटिंग हुई है। इसमें नाज़रीन इत्तिफाक किया गया है कि पुलवामा हमले में भारत का जो स्कैंडल सामने आया है कि उन्होंने यह हमला खुद करवाया है, इसके हवाले से पाकिस्तान आलमी सतह पर इस केस को लड़ेगा और भारत के खिलाफ आलमी सतह पर पाबंदियाँ लगवाई जाएंगी। और साथ साथ नाज़रीन आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की कोई जारियत कर सकता है, हमला कर सकता है। इसका जवाब देने के लिए भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान इत्तिफाक हो चुका है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कार्रवाई करेगा तो फिर भारत के अंदर इसी तरह के हमले करवाए जाएंगे। यही वजह है, माहिरीन का मानना है कि दोनों एटमी मुल्क इस वक्त जंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत के पास तमाम के तमाम रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। भारत जो भी झूठ बोलता है, जो भी ड्रामा करता है, पाकिस्तान उसे बेनकाब करवा देता है, जिसकी वजह से भारत के खिलाफ आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी है। आप जानते हैं जब से आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 से ख़त्म किया तब से लेकर अब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म ही जुल्म हो रहा है। भारत बड़े पैमाने पर हिंदू आबादकारी कर रहा है। हिंदुओं को और भारतीय फ़ौज को कश्मीरियों की ज़मीनें कब्ज़ा करके फ़राहम की जा रही हैं। अब एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है, कश्मीर मीडिया सर्विस ने रिपोर्ट दी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ऐसे बेशतर प्ले ग्राउंड हैं, मैदान हैं कश्मीरियों के खेलने के, जिनको भारत की आर्मी के हवाले कर दिया गया है, जिसके ख़िलाफ़ कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन यही नहीं, हम आपको बता रहे हैं, मुसलसल अपडेट दे रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर घरों को, दुकानों को, बाज़ारों को आग लगाई जा रही है। ज़बरदस्ती लोगों को तंग करके वहाँ से निकाला जा रहा है ताकि उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सके। इस हवाले से कश्मीर भर के अंदर एहतजाज भी हो रहा है और भारतीय फ़ौज को मकबूजा कश्मीर से निकालने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफा हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें भारतीय पुलिस के 2 अहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं और एक अहलकार मारा गया है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने, कश्मीरी मुजाहिदीन ने इस बात का ऐलान किया है कि भारत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ऑपरेशन, फ़ैसला कुन कार्रवाइयों को बढ़ाया जाएगा ताकि भारत को कश्मीर के अंदर और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े और मजबूरन वो अपने ऑपरेशन को, अपने मंसूबों को रोक दे। नाज़रीन इसके अलावा अमरीका के मशहूर अखबारात के अंदर और अमरीका के मशहूर मीडिया नेटवर्क के ऊपर भी बाकायदा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। आने वाले नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी काबीना के अंदर 2 कश्मीरी ख़वातीन को भी शामिल किया है, अपनी टीम का
ان کا اپنی ٹیم کے اندر ان کو شامل کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کشمیری خواتین مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو بائیڈن پر پریشر ڈال کر اچھا رسپانس دے سکتے ہیں بھارت کو، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی، بابری مسجد کی جگہ اب جو ہندوؤں کا مندر ہے رام مندر، اس حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا بھارت کے علاقے یا بھارت کی ریاست اروناچل پردیش پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ اروناچل پردیش کے اندر بھارت نے گزشتہ 3-4 مہینوں سے ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے۔ وہاں پر بڑے پیمانے پر بھارتی فوجیوں کا گشت بھی معمول کا حصہ ہے، پیٹرولنگ دیکھی جا رہی ہے۔ اب ناظرین کرام، اروناچل پردیش کے اندر بھارت بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 70 سال پہلے بھارت نے اس علاقے کو چین سے قبضے میں لیا تھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لداخ کے اندر متعدد علاقوں میں چینی فوجیں بھارتی فوج سے چوکیاں، چیک پوسٹیں قبضے میں لے رہی ہیں اور بھارت سے علاقے چھینے جا رہے ہیں۔ ایسے میں رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا اروناچل پردیش پر آنے والے دنوں میں بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، جس سے بھارت کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اروناچل پردیش کی جو ریاست ہے یہ بھارت سے چھن جائے گی۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ بھارت کی 7 مشرقی ریاستیں ہیں جن پر چائنا کی نظریں ہیں، اور چین مسلسل وہاں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے ان پر قبضہ کرنے کے لیے مہم کو بڑھا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کے اندر ریپبلک ڈے منایا جا رہا ہے 26 جنوری کو۔ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ تو تیزی سے جاری ہے، لیکن بابری مسجد کے متبادل کے طور پر 5 ایکڑ زمین دی گئی تھی ایک وقف بورڈ کو۔ اب ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ ہے، اس موقع پر اس متبادل جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر شروع کی جائے گی۔ لیکن بھارت کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کا یہ خیال ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ متبادل جگہ پر بابری مسجد کو تعمیر کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ رام مندر کی جگہ پر ہی مسلمانوں کو بابری مسجد تعمیر کرنا چاہیے، ہندوؤں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ناظرین کرام، رام مندر متنازع جگہ پر تعمیر ہو رہا ہے، اور تاریخ کے اندر مسلمان ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب رام مندر کو گرا کر وہاں پر بابری مسجد کو تعمیر کر دیا جائے گا۔ لیکن جو غدار ہیں، جو بابری مسجد کے نام پر مفادات سمیٹ رہے ہیں، ان کو تاریخ کے اندر ہمیشہ غداروں کے لقب سے ہی یاد کیا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ دوحہ کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ افغان طالبان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے کابل کی مذاکراتی ٹیم سے، اور ایجنڈے کو فائنلائز کرنے کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کس نکاتی ایجنڈا ہے جس پر اختلافات ہیں، اور کافی دنوں کے بعد جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے، یہ ملاقات دوبارہ ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے کابل حکومت کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی میٹنگز ہوں گی، اور جلد ایجنڈے کو فائنلائز کر کے حتمی نتیجے تک پہنچایا جائے گا۔ بین الاقوامی مذاکرات کے عمل کو، اس معاملے کو پوری دنیا کی جانب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور سراہا بھی جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ملا عبد الغنی برادر اور ان کی دیگر جو رہنما ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد سے، اور امریکہ کی جانب سے طالبان کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ امریکی افواج اپنے وعدے کے مطابق امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالیں گے، لیکن افغان طالبان کو بھی امریکہ کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹس پر قائم رہنا ہوگا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکی افواج کی جانب سے نہتے شہریوں پر بمباری کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ کابل حکومت کے ساتھ رابطے کر کے، کابل حکومت کو سپورٹ کر کے نہتے شہریوں پر حملے امریکہ بند کروائے، ورنہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھیں گے، اور اس سے پھر امریکی افواج کا انخلا متاثر ہوگا، جس پر جو امریکہ کے خصوصی مندوب ہیں زلمے خلیلزاد، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جو اوپر والے لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ امریکہ کی جانب سے کابل حکومت کی سپورٹ نہ کی جائے اور طالبان کے خلاف یعنی نہتے شہریوں کے خلاف حملے بند کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ WHO، اقوام متحدہ اور اسی طرح سے یونیسیف کے جو عہدیدار ہیں جو ایشیا کے اندر بالخصوص کام کرتے ہیں،
ان کے عہدیداروں کی ملا عبدالغنی برادر سے اور ان کے دیگر ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ دوحہ کے اندر ملا عبدالغنی برادر نے WHO عالمی ادارہ صحت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ اچھا اور مثبت رول پلے کر رہے ہیں، افغان شہریوں کی صحت کی سہولیات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ امارت اسلامیہ WHO کو، اقوام متحدہ کو، یونیسیف کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ پولیو ویکسین ہو یا پھر کرونا ویکسین ہو یا اسی طرح سے دیگر جو عالمی ادارہ صحت کے تحت چلنے والی صحت کی سرگرمیاں ہیں ان میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جائیں گی، اور تمام کے تمام جو عالمی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر طالبان کی امارت اسلامیہ افغانستان کے اندر لوگوں کی صحت کے لیے، لوگوں کی ضروریات کے لیے، سہولیات کے لیے کام کرے گی۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، افغان طالبان کے کردار کو WHO نے، اقوام متحدہ نے، یونیسیف نے تسلیم کیا ہے کہ پازیٹیو رول افغان طالبان پلے کر رہے ہیں، اور افغان طالبان پر جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کا ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان عملاً امارت اسلامیہ کو بحال کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ عالمی تنظیموں کے رابطے، ایگریمنٹس، معاہدے بھی ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین پاکستان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن الزامات کے تحت مختلف مقدمات کو بھگتنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ ان کے حوالے سے خبریں سامنے آتی رہیں کہ ان کا فروری کے اندر پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے نواز شریف کے پاسپورٹ کو دوبارہ رینیو کرنے کی معذرت کر لی گئی ہے، کیونکہ عدالت کے احکامات کی روشنی میں نواز شریف مجرم ہیں اور وہ علاج کے بہانے سے لندن گئے تھے لیکن واپس نہیں آئے، مفرور اشتہاری ملزم قرار دیے جا چکے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام، نواز شریف کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے خبر پھیلائی گئی کہ میاں نواز شریف کو سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان کی جانب سے آفر ہوئی ہے کہ اگر انہیں لندن کے اندر رہنے میں، برطانیہ کے اندر رہنے میں مشکلات کا سامنا ہے تو پھر وہ سعودی عرب کے اندر قیام کر سکتے ہیں، سعودی حکومت ان کی مدد کرے گی، جیسا کہ مشرف کے زمانے میں 1999 کے وقت جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، اس وقت وہ 10 سال سے زائد عرصہ جلاوطنی کی زندگی سعودی عرب میں گزار چکے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ خبریں پھیلائی گئیں، لیکن آپ جانتے ہیں موجودہ سعودی قیادت کے ساتھ موجودہ پاکستانی حکومت کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس حوالے سے حکومتی ذرائع ابلاغ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی کوئی آفر نواز شریف کو نہیں ہوئی ہے۔ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ نواز شریف سرٹیفائیڈ مجرم ہیں اور عدالت کی جانب سے انہیں سزا سنائی گئی ہے، لہٰذا وہ کسی مجرم کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے، بالخصوص موجودہ حکومت نہیں ایسا کرے گی، کیونکہ اس سے پاکستان اور سعودی قیادت کے اختلافات پھر بڑھ جائیں گے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جو بھی کرپٹ ہے، جو بھی الزامات کی، جس کے اوپر بھی الزامات ہیں، جس پر سزائیں ہیں یا جس کے اوپر جرائم ہیں ثابت ہیں، انہیں سزا دینی چاہیے، بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومتی جماعت کے لوگ ہوں یا پھر فوجی جرنیل ہوں یا پھر کسی اور جو تنظیم ہے یا کسی اور جماعت سے لوگوں کا تعلق ہو، سب کو سزائیں قانون کے مطابق دینی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک تازہ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے آنے والے نئے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور اگلے ہفتے جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کابینہ کے جو نئے سیکرٹری خارجہ امریکہ کے ہوں گے ان کے ساتھ فون پر بات چیت کریں گے اور پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے خطے کے اندر امن و امان کے لیے کام کرے گا۔ بھارت کی سازشوں کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مل کر پریشرائز بھارت کو کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں 20 جنوری کو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہے، اس موقع پر ہزاروں فوجی کمانڈوز دستے امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر مقرر کیے گئے ہیں، متعین کیے گئے ہیں۔ صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور جو امریکہ کے نائب صدر ہیں مائک پینس، ان کی جانب سے جو بائیڈن کی وکٹری کی تصدیق کی گئی ہے، اس پر انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے حامی تاحال مشتعل ہیں اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں کے اندر پولیس ہائی الرٹ ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو سبوتاژ کرنے کے لیے ٹرمپ کے حامی پرتشدد مظاہرے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مسلح حملہ آور مسلسل واشنگٹن کے اندر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو ٹارگٹ بھی کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے
جو کیپٹل ہل کے اندر کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ ہوا تھا اس میں جتنے لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں ان کی سزا معاف کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود کے اوپر لگے الزامات کے لیے بھی جو صدارتی اختیار ہے معافی کا اسے استعمال کریں گے اور خود کو بھی معاف کریں گے، اور جتنے بھی دیگر جو ان کے ساتھی تھے جن پر الزامات ہیں ان سب کو صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے صدارتی حکم نامے کے ذریعے سے سب کی معافی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کو سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی نائب صدر جو بائیڈن کی ٹیم کی کملا ہیرس ہیں وہ سینٹ کی رکن بھی ہیں، وہ سینٹ سے استعفیٰ دینے والی ہیں اور ان کی جگہ پر ڈیموکریٹ ہی کا کوئی بندہ متبادل کے طور پر سینٹ کی سیٹ حاصل کر لے گا۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے 750 کے لگ بھگ مزید یہودی آبادکاری کے لیے گھر بسانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہودی آبادکاری کے سلسلے کو روکنا چاہیے کیونکہ اس سے فلسطینیوں کے حق تلفی ہو رہی ہے، فلسطینیوں کی زمینوں پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے اور اس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات پھر خراب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جیلوں کے اندر فلسطینی قیدیوں کو کورونا ویکسین فراہم نہیں کی جا رہی تھی۔ عالمی پریشر کے بعد اب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ تمام کے تمام جیل میں قیدیوں کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ اس حوالے سے ناظرین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل بھر کے اندر کورونا کی ویکسین کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے مظاہروں کی شدت بھی سامنے آ رہی ہے اور نیتن یاہو سیاسی طور پر اپنے مخالفین کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں اور ان کی شکست اور ہار کی خبریں باقاعدہ اسرائیل کے اندر سروے کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایرانی عہدیداروں نے سیکرٹ اور خفیہ رابطے شروع کر رکھے ہیں جو بائیڈن کی حکومت کے ساتھ ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہے، لہٰذا اسرائیل کسی بھی صورت ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو ہٹانے کا حامی نہیں ہے۔ اگر جو بائیڈن نے یہ غلطی کی تو امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بھی خراب ہوں گے اور اسرائیل براہ راست ایران پر حملہ کر دے گا۔ ناظرین کہا جاتا ہے ٹرمپ کے دور میں ایسی بیشتر پابندیاں ایران کے خلاف لگائی گئی تھیں جس سے ایران کو نقصان ہوا اور اسرائیل کو فائدہ پہنچا، لیکن اب ایرانی حکام خفیہ طور پر جو بائیڈن سے قربتیں حاصل کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کی حکومت آنے والے دنوں میں ایران کے خلاف لگی معاشی پابندیوں کو ہٹا سکتی ہے اور یوں ایران جوہری ہتھیار اور جوہری توانائی کے حصول کے لیے جو اپنا پروگرام ہے اس کو مزید آگے بڑھائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین سوڈان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تھا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے اندر بڑے پیمانے پر مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں جہاں پر عوام کا فوجی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کیے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ مظاہروں کی وجہ سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے متعدد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دیگر عرب ممالک کے اندر بھی اسی طرح سے عوام کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، چاہے UAE ہو یا بحرین ہو یا پھر مراکش ہو، وہاں پر لوگ غم و غصے میں ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا درست فیصلہ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین لبنان سے، یمن سے اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر موجودہ وزیر اعظم سعد الحریری کا ایک ادارہ ہے، ان کے والد کے نام سے، رفیق الحریری کے نام سے، اس کی جانب سے ایک مضمون سامنے آیا ہے جس میں سعودی عرب کے خلاف باقاعدہ مضمون لکھا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اس میں بہت زیادہ برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ سعد الحریری نے معذرت کی ہے کیونکہ سعد الحریری اور ان کے والد سعودی نژاد لبنانی شہری ہیں اور ان کے والد بھی اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ سعودی عرب سے معذرت کرتے ہوئے سعد الحریری نے کہا ہے کہ واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کس نے سعودی عرب کی مذمت کی ہے یا سعودی عرب کی مخالفت میں مضمون لکھا ہے۔ یمن سے ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر حوثیوں کی جانب سے متعدد بچوں کو اور متعدد شہریوں کو باقاعدہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے العربیہ جو سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کے اندر حوثیوں کے مظالم بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یمنی عوام کی مدد کرنا عالمی اداروں کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ جنوبی علیحدگی پسندوں کے درمیان اور اسی طرح سے موجودہ عبد الرب
हादी मंसूर की हुकूमत के दरमियान राबते इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और राबते ख़राब हो रहे हैं और झड़पों का सिलसिला भी चल निकला है, जिसकी वजह से यमनी अवाम काफ़ी मुतासर हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये रशिया से है। नाज़िर रूसी सदर प्यूटन के मुखालिफ हैं। नाविल्नी नामी एक शख्स है जिनको पहले जहर दिया गया था, वो जर्मनी के अंदर बर्लिन में इलाज करवा चुके हैं। उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, इसलिए वो मजबूरन रूस वापस आए हैं, लेकिन नाज़िर कहा जाता है एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से यूरोपीय मालिक की जानिब से बाकायदा रूस की मजम्मत की गई है। कहा जाता है कि रूसी सदर प्यूटन अपने मुखालिफिन को रास्तों से चुन चुन कर हटाते हैं। यही वजह है 2036 तक अपनी जो सदारत की मुद्दत है उसे भी प्यूटन दराज कर चुके हैं। गुज़श्ता 20 साल से वो रूस के अंदर इक़्तिदार में हैं। कहा जाता है सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद जो शख्स है जिसने रूस को संभाला है वो यही प्यूटन है। इसी वजह से वो अपने मुखालिफिन को, जो उनके नाकदीन हैं, मुखालिफिन हैं, उनको सज़ाएँ देते हैं, उन्हें जेलों में डालते हैं, जिसकी वजह से रूस के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरे ज़ोर पकड़ रहे हैं और इसकी वजह से आने वाले दिनों में प्यूटन की हुकूमत भी मुश्किलात का सामना कर सकती है। भारत नाज़िर दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।